बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम में शामिल जमातें आज मुस्तकबिल के लाएहमल के हवाले से पार्टी इजलास कर रही थी। कराची में पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रही थी, जबकि इस्लामाबाद में नून लीग सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुस्तकबिल के अहम फैसलों से मुतालिक मुशावरत कर रही थी। उसी दौरान नैब ने कौमी असम्बली में नून लीग के पार्लिमानी लीडर और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को आमदन से जायद असासों पर गिरफ्तार कर लिया है। ख्वाजा आसिफ को लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कल नैब रावलपिंडी में पेश किया जाएगा। इसके बाद लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। नैब ने तस्दीक की है कि ख्वाजा आसिफ को तलब किया गया था, लेकिन वो जायदादों से मुतालिक सबूत नहीं दे सके थे। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की और हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फॉर्चुनेटली मुझे दो बातें बताई। उन्होंने कहा इनमें से किसी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि आप नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें। ये बात मुझे खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने बताई। मैं आज फिर एक दफ़ा अदलिया से ये ज़रूर कहूँगी कि कौम आपके ऊपर नजरें लगाकर बैठी हुई है। दूसरी जानिब खबरें आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शुरका की अक्सरियत ने असम्बलियों से इस्तीफों की मुखालफत कर दी है। पीपल्स पार्टी ने सीटें छोड़ने का मामला कायद नून लीग की वतन वापसी से मशरूत कर दिया है, जिसके बाद सेनेट इलेक्शन पर पीडीएम में डेडलॉक पैदा होने का खतरा भी पैदा हो गया है। सराय के मुताबिक पीपी इजलास में शुरका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकते। पार्टी इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। उनका कहना था कि डटकर मुकाबला करें तो अच्छा मुकाबला हो सकता है। साथ ही उन्होंने कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद लाने का इंदिया भी दिया है। उनका कहना था कि इस हवाले से हतमी फैसला पीडीएम ही करेगी। वज़ीर आज़म को कि खुद इस्तीफा दो, खुद घर चले जाए, वरना हम आपको घर भेजेंगे। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते। यही नहीं बल्कि ऑपोजिशन के कप्तान मौलाना फजलुर रहमान भी मुश्किलात उनके ऊपर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इत्तलात के मुताबिक नैब खैबर पख्तूनख्वा ने सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान को दोबारा से असासा जांच फॉर्म भिजवाने का फैसला किया है। नैब जराये के मुताबिक नैब पेशावर ने 21 और 22 दिसंबर को मौलाना फजलुर रहमान को खत भिजवाया था, ताहम इनके मुलाजमीन ने फॉर्म लेने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम में धड़ेबंदी अब वाज़ेह हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान से नाराज मौलाना शेरानी ने जेयूआई पाकिस्तान के नाम से एक नया ग्रुप बनाने का ऐलान कर रखा है और उनका कहना था कि फजलुर रहमान ग्रुप की जगह जेयूआई पाकिस्तान के नाम से नए नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। सियासी सूरत हाल पल पल बदल रही है। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद तरह तरह के कयास राइयां की जा रही हैं। उनकी गिरफ्तारी को आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी से मुतालिक माजी के बयानात से भी जोड़ा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि ख्वाजा आसिफ मरियम नवाज और पार्टी क़यादत के गड़ी खुदा बख्श जाने पर नाराज थे। वो पीपल्स पार्टी को काबिले एतबार नहीं समझते हैं। चूंकि वो भरपूर तरीके से फ्रंट पर आकर लड़ने से कतरा रहे थे, तो उन्होंने एक फरमाइशी गिरफ्तारी दी है। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? इस पर भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पीडीएम पर प्रेशर बढ़ाने की एक कोशिश है, क्या फिर ऐसा होगा कि इस गिरफ्तारी के बाद पीडीएम को मजीद ताकत मिलेगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कोर कमेटी के सेनेट इंतखाबात में जाने और मुकाबला करने के फैसले के हवाले से भी होगी बात। क्या पीडीएम पीपल्स पार्टी के फैसलों की तफसील करेगी या यहीं से इख्तलाफात जो है वो जन्म लेंगे? इसी हवाले से तमाम पहलुओं का जो है वो हम जायजा लेंगे। हमारे साथ हफीजुल्लाह नियाजी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूद हैं और थोड़ी देर में हमें मेहर बुखारी साहिबा भी ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया आपका हफीजुल्लाह नियाजी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नियाजी साहब, सबसे पहले तो किसी और चीज़ के ऊपर नहीं बल्कि सिर्फ जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी, उसके ऊपर बात हमें करनी है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस गिरफ्तारी को? किसको कितना फायदा, कितना नुकसान? इस सूरत हाल में ये गिरफ्तारी जो है ये कितनी अहम है? शुक्रिया आयशा। देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है। ये ऑलरेडी एक अच्छे तरह से मैं कहता हूँ कि अगर ये कहना चाहिए कि तकरीबन 1.5 साल 2 साल जब से इमरान खान साहब आए हैं, तो उन्होंने जो एक सियासी जो उनको जो अपना एक लाएअमल तय की है,
اس لائحہ کا ایک بہت جو رہنما اصول ہے وہ سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ اپوزیشن کو جو جس کو کہنا چاہیے کہ کارنر کیا جائے اور بالکل کرش کیا جائے. شروع میں یہ اس کا فائدہ ان کو یہ مل رہا تھا کہ جب اپوزیشن کو کرش کر رہے تھے, گرفتاری ہیں, مقدمات, ان کے خلاف معاندانہ پروپیگنڈا, تو وہ یہ سارا تاثر یہ مل جاتا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کرو فرق کے ساتھ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لائی ہے اور جو جس کا کھلے عام زیر بحث آتا ہے. بلاول صاحب کی پریس کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک دن کے لیے بھی اگر اپنی ان کو پیچھے سے سپورٹ ہٹا لے تو اس حکومت کا کوئی مستقبل نہیں. تو وہ ایک تناؤ جو تھا وہ لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا اور اسی تسلسل میں. لیکن اس کے اندر مجھے اب جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا پچھلے چند مہینوں سے یا پی ڈی ایم کی تحریک کی بات شروع ہوئی, اس میں مجھے فرسٹریشن نظر آئی ہے. اچھا, کیوں مجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے آپ میچ کے اندر اگر کوئی پہلے سے بھی کوئی پلاننگ ہو اور اس کے وہ کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں اور اس میں پلاننگ ہو کر یہ کرنا ہے تو وہاں پہ جو ویدر چینج ہو جائے, کوئی کھلاڑی جو ہے کام کر جائے یا وکٹ جو ہے تو فرق بہیو کرے تو آپ کو وہاں پہ اسٹریٹجی چینج کرنی ہوتی ہے, پہلے بنایا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہر فریق نے اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ڈی ایم نے اپنی ایک اسٹریٹجی چینج کی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا بعد میں کوئی سوال ایسا ہے تو اس میں میں انکارپوریٹ کر لوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو تھیریز آ رہی ہیں یہ کیوں آ رہی ہیں؟ ایک فکر سن لیں تو میرا خیال ہے آپ کا سوال کے ساتھ ریلیونٹ ہو جائے. اور وہ اس میں اگر آپ نے بعد میں ڈسکس کریں کبھی اس کو ٹیک اپ کریں گے کہ جو محمد علی درانی نے ملاقات کی شہباز شریف صاحب نے, اس نے بہت کچھ چینج کر دیا ہے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں, کیونکہ محمد علی درانی صاحب نے یہ ملاقات جو ہے شہباز شریف صاحب سے پہلے, یہ میں آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز بھی دے رہا ہوں, اس سے پہلے ان کی ملاقاتیں پی ڈی ایم کے باقی لیڈروں سے بھی ہوتی رہی ہیں جو سامنے نہیں آئی لیکن پس سے پردہ ہوتی رہی ہیں. اور یہ اسے سامنے آ گئی جو جیل میں تھے. اور پھر فواد چودھری صاحب نے کل کہا کہ ہمارے تو علم میں نہیں اور کنہوں نے کروائی, اور پتہ چل گیا کہ ان کی ملاقات کنہوں نے کروائی اور درانی صاحب کہاں چلے گئے. تو یہ وہ ساری تبدیلیاں آئی ہیں جو درانی صاحب کی ملاقات سے لے کے اور عمران خان صاحب کی چکوال تقریر سے ان کے اندر لہجے میں جو تلخی آئی ہوئی ہے, ایک برہمی آئی ہوئی ہے, ایک غصہ آیا ہوا ہے. اور وہ ہمیشہ میں 2 سال سے میں تو ٹرمپ میٹنگ کر رہا ہوں آپ کے چینل پہ بھی, شاید نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو سنا رہے ہیں, تو اب یہ اسی کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن اگر آپ کا سوال ہے لیکن یہ جو تھیریز آ رہی ہیں نیازی صاحب, یہ جو تھیریز آ رہی ہیں کہ یہ کسی ایکشن کا ری ایکشن ہے, کچھ لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں جی کہ درانی صاحب نے جو ملاقات کی ہے میاں شہباز شریف کے ساتھ اس کا ری ایکشن ہے. پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاڑکانہ میں جو جلسے میں مریم نواز صاحبہ کی شرکت ہوئی ہے اس کا ری ایکشن ہے. اور اس طرح کی ایک بات بھی آ رہی ہے کہ شاید فرمائشی گرفتاری جو ہے یہ دی گئی ہے. تو یہ کہاں سے آ رہی ہیں اس طرح کی باتیں؟ دیکھیں جی, اگین بات یہ ہے جی کہ ریئیکشن مریم نواز صاحبہ کی تقریر تو کوئی اتنی زیادہ سخت نہیں سی, سوائے اس کے کہ ایک تسلسل تھا جو ایک وہ تقاریر کر رہی ہیں. گرفتاری بھی نہیں ہے, یہ بھی ایک تسلسل ہے. ہر جگہ پہ ان کو عرصہ یاد تنگ کیا ہوا ہے. قائد خاقان عباسی صاحب کو ایک ایسے کیس پہ کیا ہوا ہے کہ خود اس کیس کے اندر خود جو ایل این جی کی پورٹ ہو یا ٹرمینل کا انسٹالیشن ہو, بہرحال کوئی دوسری بحث ہے, وہ اس کے اندر انہوں نے ہر ایک کو جھایا ہوا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے ڈرگز میں کر دیا. تو ہر طریقے سے اس پہ جو ہاتھ پڑ رہا ہے اور بغیر اس میں جائے بغیر, دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ درانی صاحب کی ملاقات نے جو میرا آج میں نے اپنا ولاگ میں بھی یہی کیا بات, اور میرا جو درانی صاحب کہہ رہے ہیں میں پیر پگاڑا صاحب کو پیغام لے کے گیا ہوں, وہ تو خیر کسی نے نہ قبول کی اور پھر حلقوں نے بھی یہی کہہ دیا, ان کے ترجمانوں نے بھی یہی کہہ دیا ہے, فاریہ نیلس نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ گئے. لیکن اصل بات ہے کہ بات کیا کرنے گئے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ایک پرپوزل یہ دینے گئے ہیں ان ہاؤس چینج. تو یہی میرا موقف ہے کہ ان ہاؤس چینج کی بات ہوئی ہے ان سے, اور اسی تسلسل میں آپ جلال نے بات کی ہے. اور میرا خیال ہے شہباز شریف سے جو پوچھنے نہیں گئے, جو بہرحال باتیں ہوتی نہیں ہیں ان کے مطابق انہوں نے شہباز شریف صاحب کو جا کے بتایا کہ اس پہ کنسنسس ہو رہا ہے. کیونکہ خیال ہے کہ اگر ہم استعفے دے دیے تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نہ دیں, کیونکہ کافی پہلے ناراض ہے ان سے. جو باپ ہے ان کا بلوچستان میں
اس نے بھی آج اپنی ناراضگی ظاہر کر دی ہے. ایم کیو نے پرسوں چوتھ کہہ دیا ہے کہ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے, باہر احتجاج کریں گے. اور پرویز الہی صاحب تو سال سے اپنے گھر میں روٹ یعنی کے ان کو بیٹھے تمام صورتحال سے جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ہے. نیازی صاحب ساتھ ہی رہیے گا, سینئر صحافی اینکر پرسن مہر بخاری صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. مہر بخاری صاحبہ, سب سے جو بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری, مریم نواز یہ کہہ رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو چھوڑنا پڑے گا نہیں تو بڑا سخت رد عمل آئے گا. کس قسم کا رد عمل آ سکتا ہے؟ یہ رد عمل کس طرح کا ہی آنا ہے, بس یہی ہے کہ ایک جو مومنٹم بن جاتا ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کے اندر شدت آ جائے گی, ورنہ کرنے کو تو یہ کھوکھلی وارننگز ہی ہیں, کھوکھلی وارننگز ہیں, اس میں ایسا کچھ ہے نہیں. سسٹم اپنا کورس لے گا. ڈیبیٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب جانا نہیں تھا خواجہ آصف کا, ملک چھوڑنے کا کوئی ایسا رسک نہیں تھا, تو پھر یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تو یہ وہ نیب کی طرح نہیں ہے جس کے اوپر ان کو اکٹھے مل بیٹھ کے ان کو ترمیم کرنی پڑے گی, نیا قانون لانا پڑے گا, ورنہ تو اس کے اندر جسٹ ایمٹی وارننگ. تو مہر صاحبہ, آپ بھی کیا ان کو صرف اس طرح کی تھیری سمجھتی ہیں جو کہیں سے بھی اڑ کے جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں؟ یہ جو اس طرح کی بات آ رہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو مریم نواز اور پارٹی قیادت کے گھڑی خدا بخش جانے سے خوش نہیں تھے, کوئی فرمائشی قسم کی گرفتاری جو ہے وہ ان کی طرف سے دی گئی ہے تاکہ وہ ذرا پس پردہ ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے, آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. میری ان کے اہل خانہ سے بھی بات ہوئی ہے, بڑے قریبی دوستوں سے بھی ہوئی ہے. میں پچھلے 2 ماہ سے ان کے بقول ان کو بتا رہے تھے کہ کچھ پریشر آ رہا ہے کہ میاں صاحب کو چھوڑنے جو مریم نے بات کی ہے, تو یہ ان کے اہل باپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پریشر بہرحال اپنی جگہ موجود تھا. اور جو کیسز ہیں وہ آف کورس ایسٹ بیونڈ مینز کے ہیں, اور کچھ 26 کروڑ کا ذکر ہے جو ان اکاؤنٹڈ فار ہے, انیکسپلینڈ ہے کچھ ڈیٹیلز, جو کچھ اکاؤنٹ میں پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو وزیر دفاع تھے ان کے 500,000 درہمز وہ کس طرح لے رہے تھے, کیش میں لے رہے تھے, کہاں لے رہے تھے, کیونکہ وہ ٹرانزیکشن کہیں دکھائی نہیں دے رہی. کچھ دستاویزات اور ڈاکیومنٹس ان سے مزید مانگی تھی جو وہ نہیں دے سکے. تو نیب کے حوالے, نیب کے ذرائع تو ہمیں یہی ڈیٹیلز ابھی بتا رہے ہیں. باقی تو کنسپیریسی تھیریز آپ جانتی ہیں کہ جتنے منہ اتنی باتیں تو ہوتی ہیں, مگر بنیادی طور پہ اس قانون کو تبدیل کرنا ہوگا کہ آپ اس طرح اریسٹ جب کرتے ہیں اور ریمانڈ میں رکھتے ہیں, اتنی لمبی دیر کے لیے رکھتے ہیں, اور اینڈ آف دا ڈے اگر کھودا پہاڑ نکلا چوہا, کوئی کنوکشن سامنے نہیں آتی, تو پھر پورا کا پورا پروسیس جو ہے وہ ملائن ہو جاتا ہے. میرا اپوزیشن جماعتوں میں استعفوں کے معاملے پر کافی اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی تھیں, پارٹیوں کے اختلافات منظر عام پر آ رہے تھے, پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ کمزور ہو رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس گرفتاری کے بعد جو ہے وہ کچھ اکٹھے ہوں گے یا کوئی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ تھوڑی زیادہ بہتر نظر آئے گی ہمیں؟ ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کو کچھ فائدہ ہو اس گرفتاری سے؟ نہیں, اس گرفتاری سے فائدہ ہو نہ ہو, دیکھیے یہ تو دس از رائٹنگ آن دا وال. اگر آپ پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور ایک تاریخ بھی دیکھیں پیپلز پارٹی کی, تو وہ تو 83 اور 85 میں ایک سخت سبق سیکھ چکی تھی جماعت کے. انتخابی میدان کبھی بھی خالی نہیں چھوڑنا. 83-85 کے اندر بڑا نقصان ہوا تھا ان کو, اور وہ نوبارد سیاسی جماعتوں انکلوڈنگ پی ایم ایل این وہ فائدہ ہی اٹھا گئی تھی, وہ منظر عام پر آئے تھے. نواز شریف صاحب بھی تب. تو پیپلز پارٹی کی سیاسی تاریخ میں وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب پیپلز پارٹی نے جمہوری سیٹ اپ کی بغاوت سے ہمیشہ کے لیے توبہ کی. مشرف کے صدارتی انتخاب کا اعلان بھی جب ہوا تھا تب بھی تحریک انصاف, جماعت اسلامی, نون لیگ سمیت اے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں انہوں نے وہ کہ آخری منٹ پہ ہی بٹ مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا, دلوا دیے تھے. ماں سوائے تب مولانا فضل الرحمان کی جماعت, تب انہوں نے اپنی صوبائی حکومت بچانی تھی, اینڈ پیپلز پارٹی جس نے استعفے نہیں دیے تھے. سو یہ ان کی اگینسٹ پولیٹیکل سیٹ اپ, پولیٹیکل آئیڈیالوجی, فلسفی جس کو آپ کہتے ہیں. تو بہر یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اگر ہم پوری صورتحال کو دیکھیں تو پی ڈی ایم جو ہے وہ وزیر اعظم سے استعفے مانگ رہی ہے, نون لیگ استعفے دینا چاہتی ہے, پیپلز پارٹی عدم اعتماد لانے کے حق میں ہے, مولانا کی جماعت کے اندر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات اٹھنا شروع ہو گئے. تو کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں پس پردہ جو ابھی ظاہر نہیں ہو رہی لیکن چل رہی ہیں بہرحال پیچھے. دیکھیں, یہ تو مولانا صاحب اور میاں صاحب راہ راست جنگ کے قائل ہیں, تبلے جنگ بھی بجا چکے ہیں. متحد اپوزیشن میں یہ تضاد تو ہیں جو ہمارے سامنے روز کھل کے سامنے آ رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحب بھی کہہ چکی ہیں کہ ہماری جنگ جو ہے وہ منتخب ہونے والوں سے نہیں, منتخب کرنے والوں سے ہے. تو یہ باتیں تو سامنے ہیں. اب طریقہ واردات کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر مختلف آراء ہیں. پی ڈی ایم کو ابھی بھی بچانے کے لیے ہر ممکن اینڈ تک جایا جائے گا. میری ابھی ان کے ترجمان سے بھی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر بائی الیکشنز لڑنے کا آلموسٹ فیصلہ کر لیا ہے پی ایم ایل این نے, سینیٹ الیکشنز میں بھی اگر جانا پڑ گیا پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے تو وہ جانے کو سوچیں گے, اس کے اوپر بڑا سنجیدگی سے غور کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی 1 جنوری کو بھی جو ان کا اجلاس ہے اس کے اندر اہم فیصلے ہوں گے, اور اتنے چند اور ہفتے لگیں گے تھوڑی اور کلیئرٹی آنے میں. ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی بگننگ آف دا نیو ایئر یہ فیصلہ سننا ہے, سینیٹ الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے.
तो आई थिंक कि पीडीएम को बचाने के लिए, और अब इसको फेस सेविंग कह लें, देखिए ना, हदफ तो सबका सेम है कि इमरान खान को रुखसत करो। नंबर्स इनके पास नहीं है, नो मोशन लाने के लिए, ये चीजें करने के लिए इनके पास नंबर नहीं है। जब तक कोई रेज़-ए-शाह हुकूमत के अंदर कोई इत्तेहादी नहीं हटता, और ये इत्तेहादी भी किसकी इशारों और आबरू पे चलते हैं वो भी हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया। मेहर बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा खत्म हो गया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। दोनों हजरात के छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, वो दिन भी आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे। 2018 के इंतखाबात से कबल ये तराना था जो तहरीक इंसाफ के जलसों में बजाया जाता था। पार्टी कारकुनान और रहनुमा ही नहीं, खुद इमरान खान इस तराने पर झूमा करते, मुक्के बनाते, हवा में लहराते और कभी कभी सीने पर हाथ रखकर झुक जाते। गुर्बत, भूख, इफलास, महंगाई, बेरोजगारी के अजाब में फंसी अवाम उम्मीद लगा बैठी कि शायद यही है वो शाहकार जो पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि इनकी किस्मत भी बदल कर रख देगा। आंखें चमक रही थीं, नए सुख के तुलू होने का इंतजार था, उम्मीदें जाग चुकी थीं, लग रहा था अब सब अच्छा होने को है। अब रोटी सस्ती होगी, गरीब की जान महंगी होगी, पहनने को कपड़े मिलेंगे, घर मिलेगा, बेरोजगारी और गुर्बत के अंधेरे छटेंगे, महंगाई कम हो जाएगी, सेहत और तालीम मिलेगी, खुशहाली आएगी, तब्दीली आएगी। मगर अब 2.5 साल गुजरने को हैं, फलाही रियासत और तब्दीली का ये ख्वाब चकनाचूर हो रहा है। गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका, बेरोजगारी ने ऐसे पंजे गाड़े हैं कि तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले नौजवान भी तौबा तौबा करने लगे हैं। 2 वक्त की रोटी ने मजदूरों का जीना मुहाल कर दिया है। तंगदस्ती और भूख के सबब लोग बच्चों के लिए खुदकुशियां कर रहे हैं। हर खासो आम बस यही सवाल पूछ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, मदीने की फलाही रियासत बनाने का वादा कब वफा होगा? कब रोटी सस्ती होगी? कब महंगी होगी जान? वो दिन कब आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान? जी हाँ, नए पाकिस्तान में अरबाब इख्तियार के दावे अपनी जगह, बेफिक्र रहें सब अच्छा है के दिलासे अपनी जगह, मुल्क की तरक्की और बेहतर मुआशी शारियों की गर्दाने अपनी जगह, क्योंकि इक़्तिदार के ईवानों में बैठने वाले तो पेट भर कर खाते हैं, अपने मोहल्लों और बंगलों में चैन की नींद सोते हैं, और जब पेट भरा हुआ हो तो फिर गम किस बात का है? जबकि दूसरी जानिब भूख, बेरोजगारी और अफलाक से तंग एटमी ताकत पाकिस्तान के शहरी आटा चोरी करने पर मजबूर हैं। आटा चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और फिर इन पर कयामत ढाई जाती है, कौड़े मारे जाते हैं। जी हाँ, ये झूठ नहीं है और ये कोई अफसाना भी नहीं, बल्कि प्यारे पाकिस्तान का अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला सच है। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके शाहजमाल में 1 मन आटा चोरी के इल्जाम पर चक्की मालिक ने अपनी ही अदालत लगा ली। 2 नौजवानों को बांधकर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। तशद्दुद का शिकार नौजवानों को मकामी जमींदार के डेरे पर ले जाया गया, जहां इन्हें कोड़े मारे गए। हमारे मुआशरे की बेहिसी की इंतहा देखिए। एक तरफ भूख से तंग नौजवानों को कोड़े मारे जाते रहे, सरेआम तशद्दुद किया जाता रहा, दूसरी तरफ सारा इलाका खड़ा तमाशा देखता रहा, लोग वीडियोस बनाते रहे। आटा चोरी के जुर्म का इर्तिकाब करने वाले नौजवान पानी मांगते रहे, माफिया मांगते रहे, और फिर बात पंचायत तक जा पहुंची, जहां नौजवानों को रिहाई के बदले 50,000 रुपए का जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया गया। ये तो मंजरनामा है इमरान खान के नए पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाने का दावा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सारे वाक़े का जिम्मेदार है कौन? आखिर क्या वजह है कि जिन नौजवानों को रोजगार देना था, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो अब चक्कियों से आटा चोरी करने पर मजबूर हो चुके? क्या हुकूमत इस वक्त सारे वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करेगी? क्योंकि 22 लाख मुरब्बा मील के रकबे पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हु का फरमान है कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया ना, तो इसके लिए भी मैं ही जवाब दूंगा। सवाल यही है कि क्या आटा चोरी करना इतना बड़ा जुर्म है? यहाँ जुर्म यह है कि रियासत शहरियों को 2 वक्त की बाइज्जत रोटी का इंतजाम करके देने में नाकाम हो चुकी है। शेर खुदा हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी ताला अन्हु का भी कौल है कि जब लोग भूख की वजह से चोरी करने पर मजबूर हों तो चोर के नहीं, हुक्मरानों के हाथ काट देने चाहिए। अब नए पाकिस्तान के हुक्मरान भी खुद जवाबदेह समझते हैं खुद को या नहीं, ये मामला तो एक तरफ। यहाँ सवाल हमारे मुआशरे और हमारी जिम्मेदारियों का भी है। आखिर क्यों इतनी बेहिसी है कि अब भूख मिटाने के लिए आटा चोरी करना पड़ता है? ये भी देखना होगा कि क्या हम भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान हाशमी साहब, मुजफ्फरगढ़ से हैं। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा न्यूज़। फरहान, मुझे ये बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं और
اس وقت کیا سچویشن ہے, کیا کاروائی ہو رہی ہے, کیوں ضرورت پیش آئی ان کو آٹا چوری کرنے کی, کتنے مجبور لوگ تھے یہ؟ مظفر گڑھ کا ایک قصبہ شاہجمال, وہاں کا ایک موضع ہے نہن والی ہے, وہاں کا واقعہ ہے. وہاں عبدالغفار نامی ایک شخص ہے, اس کی آٹے کی چکی ہے, اس کی آٹے کی چکی سے تقریباً 1 من صرف جو آٹا ہے وہ چوری ہوا تھا گزشتہ دنوں. تو یہ شہباز نامی شخص اور وسیم نامی شخص وہاں موٹر سائیکل پر سے گزر رہے تھے. تو عبدالغفار نے ان کو پکڑ لیا اور ان کے اوپر چوری کا الزام عائد کر کر ان کو وہیں جو ہے پہلے تو چکی کے اندر جو ہے کمرے کے اندر لے جا کر بدترین جو ان کے تشدد کا نشانہ بنایا. بعد ازاں ان کو مقامی ذمہ دار ہے ان کے ڈیرے پر لے جا کر وہاں انہیں گھوڑے بھی لگائے گئے اور پھر ایک پنچایتی طور پر فیصلہ ہوا ہے. اس فیصلے میں ان کے اوپر جو ہے 35,000 ہرجانے کے طور پر ان کو جو ہے ان کے اوپر عائد کیا گیا اور پھر ان سے پیسے وصول کرنے یہ جن لوگوں نے تشدد کی ہے فرحان, کوئی کارروائی ہوئی ہے ان کے خلاف؟ ہاں جی بالکل, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تشدد کیا گیا اس دوران ان کی ویڈیو بھی بنائی گئی اور ویڈیو کو پھر سوشل میڈیا پر جو ہے وائرل کیا گیا. ویڈیو میں جس طرح بدترین تشدد ہو رہے ہیں اس پر پھر پولیس حرکت میں آئی. پولیس نے 6 افراد کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا ہے جس میں پولیس نے اب 2 ملزمان کو جو ہے مرکزی جو ملزم ہے اس میں ایک مزید ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے. پولیس کا مزید یہ کہنا ہے کہ مزید ملزمان کے لیے بھی جو چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ فرحان ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. وہ طبقات جو گندم پیدا کرتے ہیں, وہ علاقے جہاں زراعت ہی ایک واحد شعبہ ہے جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے, وہاں پر اس طرح کے واقعات پیش آنا, وہاں پر لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں, وہاں پر لوگ جو ہے وہ آٹے کی چوری کر رہے ہیں, روٹی کیوں دستیاب نہیں ہے. حکمرانوں کو سوچنا کم از کم جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں پر ضرور چاہیے. گندم اور آٹا چوری کرنے والے یا کسی چوری کرنے والے بڑے بڑے کاروباری جو بنے بیٹھے ہیں, ان مافیاز کو لگام ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے. آٹے اور گندم کو غریب کی پہنچ میں جو ہے یہ کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے. آٹے اور گندم کی جو ایک پہنچ ہے وہ ہر ایک شخص تک ہونی چاہیے. یہ کوئی واقعی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے, اس پر حکومت کو ضرور سوچنا چاہیے. چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آگے سیگمنٹ میں بات کرنی ہے ہمیں اسلام آباد اسپیسیفک امن و امان کی صورتحال وہاں پر بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حمزہ شفقات ڈی سی اسلام آباد ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. اسلام آباد میں بدامنی عروج پر ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں چند گھنٹوں کے دوران قتل کے 2 واقعات پیش آ چکے ہیں. 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد کے سیکٹر F10 اور G10-4 میں فائرنگ کر کے 2 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا, جس کے بعد شہر بھر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. گزشتہ روز تھانہ شالیمار کے علاقے F10 مرکز میں $1 شاپ میں قتل کی بھی ایک واردات ہوئی تھی. ترجمان پولیس کے مطابق اس واردات میں مزاحمت پر حاضر سروس فوجی اہلکار ناصر اصغر کو قتل کیا گیا تھا. اس قتل میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, جبکہ دوسری طرف نوول میتھیو نامی جرمن نیشنل شخص کو G10-4 میں گھر کے سامنے گاڑی سے باہر نکلتے ہی دوسری طرف سے آتی ہوئی گاڑی میں سوار 2 افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا, جس کے بعد پولیس کی جانب سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. شہر اقتدار میں ایسے واقعات روزمرہ کا معمول بنتے جا رہے ہیں. اس سے پہلے رواں سال ستمبر میں امریکی سفارتخانے نے دارالحکومت میں مقیم امریکی شہریوں کو آگاہ کرتے ہوئے ایک الرٹ جاری کیا تھا کہ شہر میں چوری, مسلح ڈکیتی اور موبائل فون, پرس اور آٹو موبائل کی چوری سمیت دیگر جرائم کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں سفر کرنے والے امریکی شہریوں کو خاص طور پر بازاروں کا دورہ کرتے وقت احتیاط برتنے اور چوکس رہنے کی ہدایات جاری کی گئی تھی, جس پر اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی تھی جس میں گزشتہ 3 سالوں میں کرائم کی گرتی ہوئی شرح کا موازنہ جاری کیا گیا تھا. انتظامیہ کے اعداد و شمار کے مطابق واقعات میں تو کمی ہوئی تھی, مگر اب امن و امان کی صورتحال کچھ بہتر نہیں لگ رہی. گزشتہ مہینے نئے وزیر داخلہ نے چارج سنبھالتے ہی اسلام آباد سے ناکے ختم کرنے کا اعلان بھی کیا تھا. پاکستان میں اسلام آباد کارکردگی کی خاص طور پر اسلام آباد کی ٹریفک سے میں مطمئن ہوں, اور یہ سب لوگ یہ گاڑیاں دکھائیں مجھے پسند آئی ہیں. یہ 3 چوکیاں بھی میں ختم کر دوں گا, صرف ان کے پاس گاڑیاں آ جائیں تاکہ جس گاڑی پہ شک ہو. اب شہر اقتدار میں سیکیورٹی آپریٹرز کافی کمزور نظر آ رہا ہے. اسلام آباد جو ملک کا دارالحکومت ہے, جہاں دوسرے ممالک کے سفارتخانے بڑی تعداد میں موجود ہیں, وہاں امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال اس قدر خراب کیوں ہو رہی ہے؟ اسلام آباد پولیس کی کارکردگی پر کافی سنگین قسم کے سوالات جنم لے رہے ہیں. اسی حوالے سے انتظامیہ کیا کر رہی ہے, اسی پر بات کریں گے. اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حمزہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. حمزہ, ایک ٹویٹ میں آپ کا دیکھ رہی تھی 14 ستمبر 2020 کو وہ آپ نے ٹویٹ کیا تھا, جس میں آپ نے
اسلام آباد میں ڈکیتیوں اور جو وارداتیں اس کا موازنہ کیا تھا، جس میں آپ نے بتایا کہ گزشتہ برس کی نسبت رواں سال میں ڈکیتی، چوری اور دیگر واقعات کم ہوئے ہیں، لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ہے ایک ہی دن میں 2 بڑے واقعے اسلام آباد میں ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور کیوں یہ رائز کر رہا ہے ایک کرائم ریٹ جس کو ہم کہیں فیڈرل میں؟ ہاں، یہ اصل میں یہ 2 واقعات ہوئے ہیں، وہ بیگری کی شکل میں آئے ہیں، انہوں نے واردات کی، انشاءاللہ پکڑے جائیں گے۔ دیکھیں واردات ہو جاتی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس تک پہنچ جائیں اور اس کی کنوکشن ہو جائے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ دن دہاڑے ہوئی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی فوری طور پہ ویڈیو بھی اویلیبل آ گئی ہے، گاڑی بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہم پہنچ بھی جائیں گے۔ باقی یہ کہ جو اوورآل اسلام آباد کی کیوں وارداتیں زیادہ نظر آ جاتی ہیں، اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ وارداتیں ہمارے سببز میں ہو رہی ہیں، پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں، لیکن سامہ وہ میڈیا ان کو نہیں اٹھاتا۔ اسلام آباد کی ایک بھی واردات نہ، اب یہ دیکھیں کہ اس مہینے کی یہ پہلی واردات ہے جو مطلب اس طرح ہائی، اس سے پہلے F10 کے اندر ایک واردات دکھائی انہوں نے، بعد میں پتہ چلا وہ لیبنان تھا۔ تو یہ تو ہے کہ اب کیونکہ ہر جگہ پہ ہماری پولیس کی پریزنس تو نہیں ہو سکتی، واردات ہوتی ہے، دنیا کے ہر بڑے ملک میں ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم کتنے عرصے میں اس کو ٹریس کرتے ہیں، کتنی دیر میں بندوں کو اپریہینڈ کرتے ہیں، وہ ہماری پرفارمنس ہے۔ اب اس بندے کو اس نے تھا جویلری کی شاپ میں چوری کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی اٹیمپٹ ہے، اس میں بھی ناکام ہوا ہے۔ تو اب باقی اب اس کو پھر پکڑیں گے۔ اچھا حمزہ، وہ تو بڑی آبویس سی بات ہے نا، مطلب آپ نے یہ گلا کیا کہ باقی شہروں میں اس طرح سے نہیں اٹھاتے، تو جب وفاقی دارالحکومت ہوتا ہے جہاں پر ساری ایمبیسیز ہوتی ہیں، وہاں پر انٹرنیشنل ایک امیج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ اب جاننا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یقیناً اس کے اوپر انویسٹیگیشنز کی ہوں گی، تو یہ کوئی دہشت گردی کے واقعات تھے یا روٹین کے کرائم تھے؟ کیونکہ 15 ستمبر کو امریکہ نے بھی اپنے شہریوں کے لیے ایک ٹریول وارننگ جس کو کہتے ہیں وہ جاری کی ہے، اور انہوں نے وارننگ جاری کی ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ اس طرح سے نہ کیا جائے ٹریول بیکاز آف دا رائزنگ کرائم ریٹ۔ نہیں، تھریٹ الرٹ اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے، تھریٹ الرٹس ہمارے آتے رہتے ہیں، لیکن تھریٹ الرٹ میں اس طرح کا واقعات نہیں ہوتا۔ تھریٹ الرٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں وہ سوسائڈ بامبنگ کریں گے یا کوئی اسیسینیشن کریں گے یا ٹارگیٹڈ کرائم کریں گے۔ یہ جو کرائم ہے یہ ہمارا اس طرح کا روٹین کرائم ہوتا ہے جس میں یہ مگنگ ہوتی ہے یا ڈکیتی ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی ہم اسلام آباد میں روٹین نہیں لیتے، اس کو بھی ہم بہت اسٹرانگلی اس کے اوپر اب ہم نے ریئیکٹ کیا ہے، اور ہم فوری طور پہ ہر پورے اسلام آباد کے اندر اس کی چھان بین سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ ایس ایچ او اور ایس پی کو اسپیشل ٹیمز بنا کے کہا ہوا ہے کہ اس کو ڈھونڈیں، اس کو پکڑیں۔ اس طرح کا یہ میں بالکل ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ٹیررزم کا واقعہ نہیں تھا، یہ پبلک ایٹ لارج کے خلاف نہیں تھا، یہ ایک ڈکیتی تھی، روٹین تھی جویلری کے اور وہ پاورٹی کی وجہ سے۔ اور اچھا، ابھی کچھ روز پہلے شیخ رشید صاحب نے جب چارج سنبھالا ہے حمزہ، تو انہوں نے کچھ ناکے واقع بھی ختم کیے ہیں اسلام آباد کے، تو وہ تو نہیں ہے وجہ کہ ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا کرائم ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے کیونکہ چیکنگ اس طرح سے نہیں ہو رہی؟ نہیں، اس کو ہم ناکوں کی وجہ سے، ویسے ہسٹوریکل ایویڈنس تو یہ کہتا ہے کہ جب تک ناکے موجود رہتے ہیں تو ناکوں کی وجہ سے یہ ہے کہ جو چور یا ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس ناکے کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد کیونکہ اتنا بڑا ہے، اس کے آپ کو پتہ ہے کہ 60 سے زیادہ اس کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں، ہر پوائنٹ پہ تو ناکہ ویسے بھی نہیں لگا ہوتا تھا۔ تو ناکے کی ایک سائیکولوجیکل ویلیو تو ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اور لوگ بہت تنگ ہو رہے ہوتے ہیں جو روٹین میں جا رہے ہوتے ہیں، اور obviously جو چور ڈاکو ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ناکہ لگا ہوا ہے تو وہ ناکے سے پھر گزرتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح ہے، بہت شکریہ حمزہ شفقات، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے، اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔